Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 4 of class 12 Computer Science FPIEC lecture series. आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.2 दैट इज़ आइटरेटिव डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो आइटरेटिव डेवलपमेंट है उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं जो हमें माइंड में रखने हैं ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, और फिर हम ये देखेंगे कि वो फीडबैक जो हम इस प्रोसेस के अंदर गैदर करते हैं हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट और एमवीपी जो भी हम एक्चुअली लॉन्च कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और पहले देखते हैं कि एक्चुअली ये आइटरेटिव डेवलपमेंट होता क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटरेटिव डेवलपमेंट आपने अपनी क्लास 11 के जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर भी डिस्कस किया है, और इसी आइटरेटिव डेवलपमेंट को हमने एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था। वो भी बेसिकली एक आइटरेटिव डेवलपमेंट को ही फॉलो कर रहा होता है जो हमारा एजाइल मॉडल है। सो आइटरेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना, बेसिकली आइटरेट करना। अब आइटरेटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूसली अपने यूज़र से फीडबैक लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि आइटरेटिव डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, राइट? सो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारी क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट या जो भी एमवीपी लॉन्च करते हैं उसको बार बार टेस्ट करते हैं, फिर यूज़र से फीडबैक गैदर करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करते हैं, और ये एक साइक्लिक अप्रोच जो है वो चलती रहती है इन ऑर्डर टू रिफाइन और इन्हेंस आवर प्रोडक्ट और अ सर्विस जो भी हम दे रहे हैं एज अ बिज़नेस। सो मेन आइडिया इसका यही है कि आपने जो है वो हमेशा अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट की को बेसिकली ऑब्जर्व करते रहना है और उसको इम्प्रूव करते रहना है, ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, यानी बेहतर प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकें जो भी आपका एक बिज़नेस या प्रोडक्ट या सर्विस है। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। की एस्पेक्ट्स से मुराद क्या है? की एस्पेक्ट से मुराद वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं कि हाँ, अगर ये हम अपनी आइटरेटिव डेवलपमेंट के अंदर फॉलो करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और वो हमें हमारे मेन गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा। सो की एस्पेक्ट में पहले आता है फीडबैक ड्रिवन, फिर हमारे पास आता है आइटरेटिव साइकिल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो अब वन बाय वन ज़रा इनको समझते हैं कि हर एक ये जो हमारा की एस्पेक्ट है ये हमें कैसे हेल्प करता है कि हम आइटरेटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस से मैक्सिमम जो अपना बेनिफिट है वो ले सकें और बेनिफिट हासिल कर सकें और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। सो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं कि फीडबैक ड्रिवन क्या है। Okay, first of all, let's talk about aspect one, जो कि है feedback driven and one of the most important aspect of continuous improvement. या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारा continuous improvement का प्रोसेस है वो solely based ही फीडबैक के ऊपर करता है। ये बात हम काफ़ी दफ़ा अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूज़र से फीडबैक गैदर करते हैं और फिर उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करते हैं। सो मतलब क्या हुआ फीडबैक ड्रिवन का कि आपने अपने यूज़र से अपने स्टेक होल्डर्स से और अपने डाटा को एनालाइज करके कंटिन्यूसली उसमें उसमें से इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स फाइंड करके और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट और जो आपकी सर्विस है उसको इम्प्रूव करना है। अब सोर्स ऑफ फीडबैक क्या हो सकते हैं? यानी फीडबैक, क्योंकि फीडबैक जितनी बेहतर होगी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सोर्स ऑफ फीडबैक में सबसे पहले तो यूज़र आता है, जो मोस्ट कॉमनली हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि जो आपको सबसे बेहतर फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है वो आपका यूज़र है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इम्प्रूवमेंट लाएँगे तो आप अपने गोल को ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टेक होल्डर से, अब स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर एक्चुअली यूज़र इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर, बट स्टेक होल्डर में आपके पास आपके इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, मैनेजर भी आ जाते हैं, यानी वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से आपके उस बिज़नेस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं, उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपके स्टेक होल्डर कहलाते हैं। अब यहाँ स्टेक होल्डर में यूज़र्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, मैनेजर्स भी आते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स भी आते हैं, तो उनसे भी फीडबैक गैदर करनी है ताकि आप जो अपना मेन बिज़नेस का गोल है उसको अचीव कर सकें। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का जो डाटा और मैट्रिसेस होते हैं उनसे भी कुछ कॉमन पैटर्न फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और आप अपना गोल ज़्यादा बेहतर तरीके से
اچیو کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی فیڈ بیک ڈریون کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو اپنا آئٹریٹیو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، جسے ہم کنٹینیوس امپرومنٹ کا پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کنٹینیوسلی یوزر سے، اپنے اسٹیک ہولڈر سے، اور جس بھی طریقے سے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق فیڈ بیک گیدر کر سکتے ہیں وہ آپ نے گیدر کرنی ہے، تاکہ آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس یا سروس ہے اس کو امپروو کر سکیں. اوکے، سو سیکنڈ اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، دیٹ از آئٹریٹیو سائیکل. آئٹریٹیو سائیکل کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک سائیکل بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جو ایک ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کچھ اسٹیپس ہیں جو بار بار لاسٹ سے پھر ہم فرسٹ پہ آتے ہیں، دین اٹ ریپیٹس اگین اینڈ اگین. سو آئٹریٹیو سائیکل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہمیشہ ہم اپنا جو بھی ایک کوئی اسپرنٹ ہوتا ہے، یا فار ایگزامپل اپنا کوئی فیچر ہو گیا، ہم اس کو پہلے پلان کرتے ہیں، پھر اس کو بلڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، فیڈ بیک گیدر کرتے ہیں، اور پھر اس کو امپروو کرتے ہیں، اینڈ دین یہ پروسیس پھر دوبارہ سے کنٹینیو ہو جاتا ہے. یعنی جو امپرومنٹ آتی ہے اس کے اکارڈنگ پھر اس کو پلان کرتے ہیں، پھر بلڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، رائٹ. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا جو ہر سائیکل ہے اس میں ہماری کوئی ایک مین گول ہوتا ہے یا امپرومنٹ ہوتی ہے جس میں ہم فوکس کرتے ہیں، دین اس کے اکارڈنگ ہم اس کو امپروو کرتے ہیں اور پھر اپنے یوزرس کو پرووائڈ کرتے ہیں، دین پھر فیڈ بیک گیدر کرتے ہیں، اور یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے. جس طرح ہم نے ابھی پیچھے فیڈ بیک کی بات کی تھی، تو فیڈ بیک بھی جب تک اس آئٹریٹیو پروسیس کو فالو نہیں کرے گی تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ فیڈ بیک گیدر کر لیں، لیکن اگر اس کے اکارڈنگ آپ پلان اور بلڈ نہیں کر رہے اور پروڈکٹ امپروو نہیں کر رہے تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہم یہ پروسیس فالو کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہم ایک تو جو فیڈ بیک ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں، اور پرابلم ارلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، اور ارلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کون سا فیچر ہے جس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو ریچ آر گول. اور جتنا آپ جلدی اپنے یوزرس کو وہ امپرومنٹ پرووائڈ کر دیں گے اور فیڈ بیک گیدر کریں گے، اتنا آپ کے پاس امپرومنٹ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ آپ فیڈ بیک بھی گیدر کر سکتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ اپنے گول تک آپ زیادہ فاسٹلی بھی ریچ کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے مینیج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسپرنٹس میں کام کرتے ہیں، یعنی آپ سائیکلس میں کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں پہلے اس امپورٹنٹ فیچر پہ کام کرنا ہے، جب تک یہ فائنل نہیں ہوتا پھر ہم آگے چلیں گے. یا پھر ملٹیپل آئٹریٹیو سائیکلس بھی آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی سافٹ ویئر اور اپلیکیشن آپ بنا رہے ہیں تو اس کے ہر فیچر کا ایک سائیکل بنا رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ اس کے اوپر کام کرتے رہیں، اور اس طریقے سے آپ کے لیے اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور آپ کے پاس اس کے فیلئر کے رسک کے جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. اوکے، اگلا نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلیکسیبلٹی. دیکھیں فلیکسیبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آئٹریٹیو ڈیولپمنٹ کا پروسیس فالو کر رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی پروڈکٹ اور سروس ہے اس میں آپ جتنا فلیکسیبلٹی پرووائڈ کریں گے اتنے بہتر ریزلٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جو ٹیم ہے وہ اڈاپٹیبل ہو، یعنی اڈاپٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگ وہ کام کر سکیں، یعنی اوپن ٹو چینج بیسیکلی. سو ہمارا جو فلیکسیبلٹی کا مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کام نہیں کری تو اپنی اسٹریٹجی کو فوراً سے چینج کر لیں، اور اس چینج کو ہم ایزیلی اپنے پروڈکٹ اور سروس کے اندر امبیڈ بھی کر سکیں، انکلوڈ کر سکیں، تاکہ وہ ہمیں اس جو ہمارا مین گول ہے کنٹینیوس امپرومنٹ کا اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ بھی کرے. سو فلیکسیبلٹی کا مین مقصد یہی ہے، یعنی کہ ہم کوئکلی چینج کر سکیں. اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز فار ایگزامپل ایک اسٹریٹجی کام نہیں کر لی تو ہم کوئکلی سیکنڈ اسٹریٹجی کی طرف موو کر سکیں. اور فار ایگزامپل ہم ایک جس طرح ہم نے آئٹریٹیو ڈیولپمنٹ کی آلریڈی بات کی ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ایک اسٹریٹجی سے فالو نہیں ہو رہی یا وہ کام نہیں کر رہی تو ہم اپنی اسٹریٹجی کو ہی چینج کر لیں. اور ہماری جو ٹیم ہے یا ہمارا جو بزنس ہے اس میں ہمیں نیو آئیڈیاز اور اپروچ کو بھی دیکھنا ہے، یعنی وی ہیو ٹو اسٹے اوپن مائنڈیڈ، اور ہمیں یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینجز کو بھی میک شیور کرنا ہے. جتنا ہم اپنے یوزرز کے مطابق چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور جتنا اس کو فلیکسیبل بنائیں گے اتنا ہی ہماری جو پروڈکٹ یا بزنس کی سکسیس ہے وہ ہم میک شیور کر سکتے ہیں. سو ہم نے بیسیکلی فلیکسیبلٹی کے اندر مین یہی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہم کتنی آسانی سے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا اپنے ڈیٹا کی انالیسس کی بیس پہ کوئکلی چینجز کر سکتے ہیں، اور کتنی جلدی ان کو اپنے اس پروڈکٹ اور سسٹم کے اندر انکلوڈ کر کے اور اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. سو فلیکسیبلٹی کو ہم نے ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے.
اگلا ہے پریورٹائزیشن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پریورٹائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو فیڈ بیک آئٹریٹیو میں کنٹینیوس امپرومنٹ کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے تو آپ نے اس کو پریورٹائز بھی کرنا ہے کہ کون سی فیڈ بیک کی بیسس پہ مجھے فوراً سے ڈیسیژن لے کے یا فوراً سے ایکشن لے کے اس کو چینج کرنا ہے، اور کون سی ایسے فیچرز ہیں جن کو اگر ہم بعد میں بھی کر لیں تو اس سے ہمارے گول کو اچیو کرنے میں یا ہمارے بزنس پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. سو یہ پریورٹائزیشن بہت اسینشیل ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بہت ہی ان امپورٹنٹ سی چیز پہ آپ شروع کے سارے دن لگا دیں، یا آپ اپنی جو پروڈکٹ یا سروس ہے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیں، اور آپ کا ایک جو بہت امپورٹنٹ ہائی پریورٹی ٹاسک تھا وہ آپ اس پہ کام نہ کریں. رائٹ. اس کی اگزامپل آپ کو میں پیچھے بھی کئی دفعہ دے چکی ہوں کہ اگر آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے فیڈ بیک اور اس میں کوئی یو آئی یو ایکس یعنی یوزر انٹرفیس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مائنرس کی ہیں، لائک کلر ڈیزائن یا کچھ اس طرح سے ہے، تو اگر وہ آپ بعد میں بھی کر لیں گے اور اگر آپ کا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو نہیں ہو رہا یا آپ کا یوزر لاگ ان نہیں کر پا رہا، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ کی ایسپیکٹس ہیں جن پہ آپ کو پہلے کام کرنا ہے اور دوسروں کو آپ نے بعد پہ لے کے جانا ہے. رائٹ. سو آپ نے پریورٹی لیول ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی جو فیڈ بیک آئی ہے اس کو مجھے ہائی پریورٹی پہ رکھنا ہے، اور کون سی جو ہے اس کو میڈیم پہ، اور کون سی جو ہے وہ لو پہ. رائٹ. جیسے آپ کو اگزامپل یہاں نظر آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل ڈائریکٹ یوزر کے پین پوائنٹس، یعنی وہ لاگ ان ہی نہیں کر پا رہا، کوئی کرٹیکل بگ آ گیا ہے، وہ یوزر جو ہے وہ کوئی ڈیٹا سیو ہی نہیں کر پا رہا اپنے اس پروفائل کے اندر، تو اس کو پہلے فکس کرنا ہے امیجیٹلی. لیکن اگر پھر اس کے اوپر وہ کچھ ڈیزائن کا پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس فیچر کو آپ یوں امپروو کر دیں کہ اس کا کلر یا ڈیزائن یا اسکیم یا بٹن یا یو آئی یو ایس انٹرفیس جو ہے وہ آپ امپروو کر دیں، تو وہ آپ کا میڈیم ہے. لیکن اگر یوزر کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ نیا فیچر بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں جو کہ شاید جسٹ صرف ایک کاسمیٹک اپڈیٹ، یعنی صرف ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ ہاں اس میں اینیمیشن ایڈ کر دیں یا کچھ اس طریقے سے ایک ایکسٹرا فیچر ایڈ کر دیں، تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ نے لو پریورٹی پہ رکھنا ہے. مینلی جو اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہائی پریورٹی پہ وہ ٹاسک ہونے چاہیے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور جو بہت ہی کریٹیکل ہیں اور جنہیں پہلے ریزالو کرنا چاہیے. ایسپیکٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ. ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجن آن دا بیسس آف یور ڈیٹا. یعنی آپ نے اپنی ازمپشن کی بیس پہ ڈیسیجن نہیں لینا، بلکہ آپ نے اپنے ڈیٹا کی جو گیدر ڈیٹا ہے، یعنی فیڈ بیک کا ڈیٹا ہے یا انالیسس کا ڈیٹا ہے، اس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. یعنی آپ نے ایسے نہیں کہنا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی تو مجھے یہ کرنا چاہیے. نو، آپ اس کو اینالائز کریں اور اس میں دیکھیں کہ ہاں اتنے جو یوزرز ہیں وہ اس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل 60 to 80% یوزر کا انٹرسٹ ہے تو مجھے اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ وہ نہیں لیں گے. رائٹ. یعنی آپ ڈیٹا کی بیس پہ ڈیسیجن لے رہے ہیں، آپ یوزر سے پوچھ رہے ہیں، پھر آپ اے بی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے 2 ویریئنس دی اور اس اے بی ٹیسٹنگ میں پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں سے آپ کو بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. یعنی ریئل میٹریسز ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیے تھے کہ آپ کی یوزر کی انگیجمنٹ کتنی ہے، آپ کا یوزر کتنا انوالو ہو رہا ہے، اور کتنے ٹائم تک آپ کی سروسز اور پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں. ہم کیونکہ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اپنے ویب سائٹ کی کر لیں، اپلیکیشن کی کر لیں، تو وہاں پر یوزر کتنا انگیجڈ ہے آپ کی اس سروس کے اندر یا پروڈکٹ کے جو بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ویب سائٹ. تو اس میٹریسز کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، خود سے ازیوم نہیں کرنا. اوکے، سو یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس یوزنگ فیڈ بیک ٹو ڈیفائن اینڈ انہینس پروڈکٹ. کیونکہ ہم نے آلریڈی یہ بات تو کر لی کہ ہمارے پاس جو آئٹریٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی اپنے یوزر سے فیڈ بیک کلیکٹ کرتے ہیں، اور یا پھر اپنے اسٹیک ہولڈرز اور ڈفرینٹ ویز سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی اپنی پروڈکٹ کو امپروو کر سکیں. سو یہاں ہم کچھ کی ایسپیکٹس ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم کس طریقے سے فیڈ بیک کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو پروڈیوس دی بیسٹ ریزلٹس. یعنی ہم اپنے بزنس کو کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنے گول کو کیسے جلدی اچیو کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے فیڈ بیک کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ اکثر فیڈ بیک کمپنیز اور آرگنائزیشنز گیدر کر لیتی ہیں، بٹ اس کی بیسس پہ ڈیسیجن ویسے نہیں لیے جاتے، یا اس فیڈ بیک کو ویسے استعمال نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ اپنی پروڈکٹ یا بزنس کو امپروو نہیں کر سکتے. رائٹ. سو یہاں ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں جن کے تھرو ہم اپنی پروڈکٹ اور جو سسٹم یا سروس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر سکیں. اس کے کچھ کی ایسپیکٹس آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں: گیدرنگ فیڈ بیک، انالیسس، پیریوڈائزیشن، کلیئر آبجیکٹیو، کراس فنکشنل، یوزر ٹیسٹنگ، کمیونیکیشن. کچھ تو وہی ہیں جو آلریڈی ریلیٹ کر رہے ہیں، بٹ اب یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو یوز کر کے بہتر ریزلٹس اچیو کر سکتے
ہیں تاکہ ہم اپنی پروڈکٹ کے اندر زیادہ بہتری لا سکیں. اوکے، میتھڈ نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہ گیدرنگ فیڈ بیک، یعنی بیسیکلی ہم نے کنٹینیوسلی فیڈ بیک گیدر کرتے رہنا ہے، جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم اپنی اگر بات کریں کمپیوٹر سسٹم بزنس کی، تو ہم کس طریقے سے فیڈ بیک گیدر کر سکتے ہیں، یعنی کن کن طریقوں سے فیڈ بیک گیدر کر سکتے ہیں. تو آپ ان ایپ فیڈ بیک کر سکتے ہیں، یعنی اپنی پروڈکٹ کے اندر ہی کوئی فارم کریٹ کر دیں جس کے تھرو یوزر آپ کو فیڈ بیک دے سکے. سروے کے تھرو آپ گیدر کر سکتے ہیں. کسٹمر سپورٹ انٹریکشن، جس طرح اکثر آپ دیکھتے ہیں چیٹ باٹس بنا دیے گئے ہیں اکثر اپلیکیشنس کے اندر، ان کے تھرو آپ کسٹمر کی جو فیڈ بیک ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں. اینڈ دین یوزر کے ٹیسٹنگ سیشن، جس طرح ہم نے اپنی ٹائپس آف ٹیسٹنگ پڑھی تھی کہ جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ٹیکنیکس اور یوز کر سکتے ہیں. سو ہم اپنے ٹیسٹنگ سیشنز کنڈکٹ کرا سکتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنے یوزر کی فیڈ بیک کو ریکارڈ کر سکیں اور اس کی بیسس پہ پھر ہم ڈیسیجن لے سکیں. جتنے ہم ملٹیپل بیس سے بہتر طریقے سے فیڈ بیک گیدر کریں گے یا جتنی زیادہ گیدر کریں گے اتنا ہم اپنی پروڈکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. سیکنڈلی جو ہم اپنی فیڈ بیک ہے اس کو کیسے بیسیکلی یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ریفائن اینڈ انہینس آور پروڈکٹ، وہ ہے ڈیٹا انالیسز. یعنی کہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک آئی ہے اس کو ہم انالائز کریں، اس میں یوزر کے بیہیویئر، انگیجمنٹ، اس کے ٹرینڈز اور پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے اندر دیکھیں کہ کہاں یوزر کو جو ہے وہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ سروسز نہیں مل رہی، یا پھر کون سی چیز ہے جو یوزرس کو پسند نہیں آ رہی، کون سی چیز ہے جو یوزرس کو زیادہ پسند آ رہی ہے. یعنی ان کے اندر کچھ کامن پیٹرنس ٹرینڈس کیا ہیں، رائٹ. پیٹرنس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ایک سملر آپ کو جو بیہیویئر یا سملیرٹی جسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے یوزرز میں نظر آ رہی ہے، وہ آپ کا ایک کامن پیٹرن ہوتا ہے، رائٹ. ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈ بھی آپ کے پاس یہی ہے کہ یوزر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا جو بیہیویئر اور انگیجمنٹ ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. یعنی جس طرح ہم سمپل ٹرینڈس کی بات کرتے ہیں اسی کو آپ لٹرل میننگز میں لے سکتے ہیں، رائٹ. پھر یوزر کو کیا کیا ڈیفیکلٹی ہوئی، کون سی چیز ہے جو یوزر کو کنفیوز کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو یوزر کو انڈرسٹینڈنگ میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے یا وہ استعمال نہیں کر پا رہا آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے اندر. اور ڈراپ آفس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی کون سی چیز یا ایسی کون سا آپ کا پیج ہے فار ایگزامپل یا فیچر ہے جس کو یوزر یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا یوز نہیں کرتے، یا آپ کی اس پہ جو بیسیکلی یوزر کی انگیجمنٹ یا انوالومنٹ ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے ود پیسیج آف ٹائم، رائٹ. سو یہ کچھ کامن چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے ڈاٹا کو بہت بہتر طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں اور اس کی بیسس پہ جو ہم ڈیسیجن لیں گے وہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. پرائورٹائزیشن آف فیڈ بیک آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو بس یہاں پر اس کا جسٹ اوور ویو لے لیتے ہیں. آپ وہی والے پوائنٹس بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، دیر از نو ایشو. باتیں وہی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ پرائورٹائزیشن کا مطلب وہی ہے کہ ساری فیڈ بیک جو ہے وہ ایک ہی وقت میں تو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی، اور پرائورٹائزیشن بہت ضروری ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکیں کہ کون سی کریٹیکل اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ابھی ہی کرنی ضروری ہیں، کون سی ہیں جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. اینڈ دین آپ نے ہر ایک جو آپ کا ایک فیڈ بیک ہے اس کو آپ نے گیدر کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آپ کے پروڈکٹ کے گول کو اچیو کرنے میں، وہ آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. پھر آپ اس کی رینکنگ کر لیں اینڈ دین اس کے اکارڈنگ اس کی اسکیجولنگ کر لیں کہ پہلے یہ ریزالو کرنے ہیں یا پہلے یہ والی فیڈ بیک کے اکارڈنگ امپروومنٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ اپنے گول کو زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. اوکے، کلیئر آبجیکٹو ہر ایک آپ کی جو آئیٹریٹو پروسیس ہے، یہ جو کنٹینیوس پروسیس ہے اس کا سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر آئیٹریشن میں، یعنی ایک سائیکل کے اندر جو آپ کا مین مقصد ہے یا مین گول ہے یا آبجیکٹو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس آئیٹریشن کے اندر کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں، کیا فیڈ بیک گیدر کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ اسے کیسے استعمال کریں گے ان آرڈر ٹو امپروو یور پروڈکٹ. سو بیسیکلی کلیئر آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ نو دیٹ وٹ اسپیسیفک امپروومنٹ یو آر ایکچولی ایمنگ ٹو اچیو، اور پھر آپ اس کو میئر کیسے کر سکتے ہیں. ایک اچھا جو آبجیکٹو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ان سب کے آنسر ہونے چاہیے کہ ایگزیکٹلی وٹ امپروومنٹس یو وانٹ ان دس سائیکل اور وائی یو نیڈ دیز امپروومنٹس. اگر آپ اس امپروومنٹ کو کریں گے تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ، اور یہ کس طریقے سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. اور اگر آپ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے چیک کریں گے کہ ہاں واقعی وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کے گول کو اچیو کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے
اس کے لیے پھر آپ میٹریسز اور اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، جس طرح ہم نے آلریڈی بات کی تھی، یوزر انگیجمنٹ اینڈ آل دیٹ، وہ آپ چیک کر لیں گے، اور اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ واقعی ہی اس نے ہمارے کلیئر جو آبجیکٹیو تھا یا جو گول تھا اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ کی ہے یا نہیں کی، اور پھر اس فیڈ بیک کے تھرو بیسیکلی آپ اینالائز کر کے اور اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کراس فنکشنل کولیبوریشن ہمارے پاس کیا ہے؟ کراس فنکشنل کولیبوریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس میں ملٹیپل ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ ہونے چاہیے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے فیڈ بیک کو امپلیمنٹ کر سکیں اور زیادہ بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکیں اور اپنے گول کو اچیو کر سکیں۔ سو کراس فنکشنل ٹیم میں کیا آتا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس کمپیوٹر کی یا انٹرپرینیورشپ کی، تو اس کے اندر آپ کی ایک ڈیزائنر بھی آپ کی ٹیم کے اندر ہونا چاہیے، رائٹ؟ پھر ڈیولپر ہو، پھر مارکیٹر، سپورٹ، کیو اے ٹیسٹر، یعنی کوالٹی ایشورنس جو ٹیسٹرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹیم کے اندر یہ تمام لوگ ہوں گے تو ہر ایک اپنی فیلڈ کا جو ٹاسک ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ آپ فیڈ بیک کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جو پروڈکٹ یا سروس ہے اس کے اندر امبیڈ یا انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گول کو زیادہ بہتر طریقے سے بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر بات کریں کہ اگر آپ کی ٹیم کے اندر ڈیزائنر ہے، تو جو فیڈ بیک آئی ہے، فار ایگزامپل ڈیزائنر جو ہے وہ اس فیڈ بیک کے مطابق اس کو انٹرفیس کو امپروو کر دے گا، یوزیبلٹی کو امپروو کرے گا، ڈیولپر جو ہے ٹیکنیکل چینجز میں ہیلپ کر دے گا، مارکیٹر جو ہے وہ رائٹ آڈینس تک پہنچانے میں، یعنی جو پروڈکٹ کی بیسیکلی مارکیٹنگ ہے اس میں ہیلپ کر دے گا، سپورٹ جو ہے وہ یوزر کی کمپلینٹ کو ہینڈل کرنے میں اور یوزر کے ایشوز کو زیادہ آسانی سے یا بہتر طریقے سے یا جلدی ریزالو کر سکتے ہیں، جس سے آٹومیٹیکلی آپ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے پروڈکٹ اور سروس کی وہ انہینس ہو سکتی ہے۔ پھر کیو اے جو آپ کے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹرز ہوتے ہیں وہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کی جو چینجز ہیں یا جو بھی یوزر کی فیڈ بیک ہے وہ پراپرلی انکلوڈ ہو گئی ہیں اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، یا پھر ان کو کسی طریقے سے فردر رینیو کرنے کی یا ان کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی ایک سنگل پرسن جو ہے وہ پورے پروڈکٹ کو یا بزنس کو سکسیزفل نہیں بنا سکتا۔ اگر کراس فنکشنل ٹیم ہوگی تو آپ زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے ریزلٹس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اوکے، یوزر ٹیسٹنگ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، جو کہ آپ کو فیڈ بیک کو ایکچولی اپنے سسٹم کے یا پروڈکٹ کے اندر جو آپ نے چینجز کی ہوتی ہیں اس کو میک شیور کرنے کے لیے ایک وے پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر یوزر ٹیسٹنگ آپ کریں گے اپنے ریئل یوزر سے، اور فار ایگزامپل آپ نے فیڈ بیک جو پرووائڈ آپ کو یوزر نے کی تھی، آپ پھر اس کی دوبارہ ٹیسٹنگ کریں گے، یوزر سے ٹیسٹ کرائیں گے، تو آپ کے لیے یہ میک شیور کرنا یا اپنے گول کو اچیو کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میٹ ہو رہی ہیں۔ اب یوزر ٹیسٹنگ کا پروسیس ہوتا کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے یوزرز جو ہے وہ اپنے یوزر ٹیسٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ فیچرز اور امپروومنٹ ہے جو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دین ان کے اکارڈنگ ان کی ٹارگیٹ آڈینس فائنڈ کرنی ہے، ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ پرفارم کرنی ہے، یعنی ان کو آبزرو کرنا ہے، جو میٹریسز ہیں ان کو آبزرو کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ ڈیٹا اور فیڈ بیک کو کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی وہ چیزیں یا امپروومنٹس یا گول جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر پا رہے ہیں۔ تو اس یوزر ٹیسٹنگ سے آپ میک شیور کر لیتے ہیں کہ واقعی ہی آپ کی فیڈ بیک کے اکارڈنگ آپ نے چیز امپروو کی اور وہ آپ کو آپ کے گول کو اچیو کرنے میں بھی ہیلپ کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو فیڈ بیک فار ایگزامپل آپ کے اسٹیک ہولڈر کے نے، آپ کے یوزرز نے جو آپ کو پرووائڈ کی، اس کے اکارڈنگ آپ جو بھی امپرومنٹ لائیں اس کے بعد ان کو انفارم بھی کریں، تاکہ ایک تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور آپ اپنے گول کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ سو کمیونیکیشن کے اندر بیسیکلی ہمارا مین مقصد کیا ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ اسٹیک ہولڈر انفارم اباؤٹ دا پروگرس اینڈ آؤٹ کم آف ایچ آئیٹیشن، یعنی ایک جو آپ کی آئیٹیشن ہے یا جو بھی آپ کا پروسیس ہے اس کے اندر جو بھی آپ پرفارم کر رہے ہیں اس کی کمیونیکیشن یوزرز تک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسٹیک ہولڈر، فار ایگزامپل اسٹیک ہولڈر کے اندر آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، بزنس پارٹنرز، اس کے علاوہ آپ کے جو بزنس کے انویسٹرز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو اپنی پروگرس ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ
اپنے بزنس کو زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے سکسیزفل بنا سکتے ہیں. سو آپ نے ان کے ساتھ پروگرس بھی اپڈیٹ کرنی ہے. آؤٹ کم سے مراد ریزلٹس ہیں، یعنی ان کو ریزلٹس بھی بتانے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہیں جو آپ نے اچیو کیے یا نہیں کیے، تو وہ بھی بتانے کہ آپ کی یہ چیزیں تھیں جنہوں نے بہتر پرفارم کیا، یہ چیزیں ہیں جو کہ پرابلمٹک تھیں یا پھر ان کو ریزالو کیا گیا، اور اپ کمنگ پلانس کیا ہیں. سو اگر آپ یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جب آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو آپ کی ایم وی پی یا جو آپ کی پروڈکٹ ہے یا جو سروسز ہیں ان کو آپ زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. Now let's summarize today's lecture. Basically آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ کنٹینیوس امپرومنٹ یا آئٹریٹیو امپرومنٹ کا پروسیس کیا ہے، جس کے اندر ہم ایک سائیکلک اپروچ یوز کرتے ہیں کہ بار بار یوزر سے جو فیڈ بیک ہے وہ گیدر کرنی ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنی جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا ہے. پھر ہم نے کہا کہ کی اسپیکٹس ہیں جو ہمیں مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ہم نے ان پہ فوکس کرنا ہے کنٹینیوس امپرومنٹ کے دوران، کہ فیڈ بیک جو ہے وہ فیڈ بیک کے مطابق چینجز کرنے ہیں، سائیکل فالو کرنا ہے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، پریورٹائزیشن کرنی ہے، ڈیٹا کی بیسس پہ ڈیسیجن لینے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم فیڈ بیک کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بہتر بنا سکیں. ہم کس طریقے سے زیادہ بہتر فیڈ بیک گیدر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس میں سے اس کا بہتر انالیسس کر سکتے ہیں، پھر اس کی پریورٹائزیشن کر سکتے ہیں. کلیئر آبجیکٹیو سیٹ کریں گے تو وہ زیادہ ہیلپ کرے گا ہمیں اپنے گول کو اچیو کرنے میں. پھر کراس فنکشنل کولیبوریشن ہوگی تو بھی بہتر ریزلٹ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اور یوزر ٹیسٹنگ جتنی پرفارم کریں گے اتنا آپ میک شیور کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس کی بیسس پہ آپ کا جو کنٹینیوس امپرومنٹ میں آپ رزلٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اچیو کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اینڈ دین کمیونیکیشن، جب آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کو بھی انوالو رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے گول کو زیادہ بہتر اور جلدی اچیو کر سکتے ہیں. I hope آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. If you have any question you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.